नहमतहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फज़ल व करम से पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने तीसरे सिपारे का जो चौथा रकू है उसके ऊपर जो है गौर व फ़िक्र की। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम रकू नंबर 5 जो है उस पर गौर व फ़िक्र करेंगे। इससे मुराद ये है कि आयत नंबर 267 से लेकर आयत नंबर 273 तक जो है हम इन आयात के ऊपर गौर व फ़िक्र करेंगे, जो कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़िंदा आयात, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके ऊपर उतरी और उन्होंने हर चीज़ को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया कि किस तरीके से जो है वो इन आयात के ऊपर जो है वो एक इंसान अमल कर सकता है। और उनकी डिमॉन्स्ट्रेशन को हम जो है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके असफ़ा से जानते हैं। इसके अंदर जो बात सबसे ज़्यादा गौर तलब है वो ये है कि हमारे माशरे के अंदर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम कुरान करीम या तो रट्टा लगाने के लिए पढ़ते हैं, मतलब इससे मुराद ये है कि कुरान करीम की आयत जो है उसको रट लिया जाता है, या अगर हम उसको मतलब से भी पढ़ते हैं तो हम कभी भी ये कोशिश नहीं करते कि हम इसके ऊपर कितना अमल करें। जिससे हो ये रहा है कि हमारे माशरे के अंदर बिलमूम अगर हम देखें तो जो अमल है वो कम से कम होता जा रहा है और दीन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बातों का दीन रह गया है। हालांकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुरान करीम से अगर हम एक्सपेक्टेशंस देखें तो वो ये हैं जो कि उसके अपने मोमिन बंदे से हैं, जो कि उसकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की अपनी मुत्तकीन लोगों से हैं, वो ये हैं कि वो हर चीज़ के ऊपर अमल कर कर दिखाएं। हम देखते हैं कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हम कुरान करीम की तिलावत तो करते हैं, मगर जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला की राह में माल देने की बारी आती है तो फिर जो है वो हमारे दिल सिकुड़ जाते हैं। फ़कत ये है कि हम नफाक की सी हालत हो जाती है। इससे मुराद क्या है कि हम जो नमाज पढ़ रहे हैं उस नमाज को हम सही तरीके से नाफिजुल अमल नहीं कर रहे। जो नमाज हम पढ़ रहे हैं उससे जो मुराद है अल्लाह सुब्हानहु व तआला की, जो हम सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मांगते हैं, वो हम अमल करते हुए नज़र नहीं आते। यही वो आयात हैं, अगर हम देखें इनको समझना मुश्किल नहीं, आसान आयात हैं, मुतशाबिहात नहीं हैं, बहुत आसान बातें हैं, मगर इसका पर्सपेक्टिव हमेशा हम 1450 साल पुराना पर्सपेक्टिव तो लेते हैं कि ये आयात जो हैं वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम जो हैं उनके ऊपर तो उतरी, मगर हम इसके ऊपर अमल करेंगे या नहीं करेंगे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो हम जहाँ पर बात ख़त्म हुई थी कल आयत नंबर 266 के अंदर, तो उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो है वो इंसान को बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक बहुत प्यारी आयत से ये समझाने की कोशिश की कि आयत नंबर 266 जो है अगर इसको हम गौर व फ़िक्र करें तो ये एक पूरा का पूरा एक इंसान की ज़िंदगी गुजारने का, हम ये कहेंगे कि जो उसका अमाल नामा है वो किस तरह का अपना अमाल नामा बना रहा है। इंसान अपने आप को जो है वो एक माली की जगह पे ले जाए और अपनी तमाम जो नेकियां वो करता चला जा रहा है, उनको छोटे छोटे से पौधे और छोटी छोटी सी पैवंदकारियाँ और थोड़े से बीज, उनसे उसको तशबीह दे दे। और फिर उसके बाद हम देखें कि तो जो कुछ हम बो रहे हैं एज़ माली, वही हमने सब कुछ काटना है एज़ माली। मतलब हमें दुनिया के अंदर नेकियां करने में अगर हम सबकत ले गए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अगर हमारे ऊपर करम कर दिया और हमें तौफीक दे दी और हम नेक काम करते रहे, हम छोटी छोटी जो है वो नेकियों की शक्ल में अपने पौधे लगाते रहे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रज़ा के अंदर जो है वो अपने माल को हम जो है वो फ़ुकरा में और फिर उसके बाद यतीम लोगों में और मिस्कीन लोगों में और इसी तरीके से जो अपने रिश्तेदार हैं उनके अंदर, और फिर उसके बाद जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का दीन गालिब करने के अंदर हम माल को लगाते रहेंगे और इस तरीके से जो दीन के मुबल्लिगीन हैं उनके ऊपर हम खर्च करते रहेंगे। तो ये छोटे छोटे जो पौधे हम लगाते जा रहे हैं नेकियों की सूरत के अंदर, किसी की ज़िंदगी के अंदर हम आसानियाँ पैदा कर देते हैं, किसी की मुश्किल को जो है वो हल कर अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमसे करवा देते हैं, किसी की जो है वो हम ट्यूशन फ़ीस के अंदर जो है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमसे किसी की मदद करवा देते हैं। हम अपने माल में से खालिस्तन रज़ाए इलाही जो है वो हम निकालते चले जाएंगे, तो फिर हमारा खूबसूरत किस्म का जो बाग है जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि जिसके अंदर खजूर के दरख्त भी होंगे, जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि जो है वो खजूर के साथ साथ जो है वो बादामों के दरख्त भी होंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या फरमाते हैं कि अंगूरों के बाग भी होंगे। अब बादामों से मुराद ये है कि वहाँ पर तमाम तरह के जो हैं
وہ میوہ جات ہوں گے، اور پھر اس گھر کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کا ہم سے وعدہ کیا ہے جنت کے اندر، اس محل کے نیچے سے جو ہے وہ نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اب ہم آج دنیا کے اندر دیکھیں تو دنیاؤں کے جو بادشاہ اس وقت کے بادشاہ ہیں، چاہے وہ ہم چائنا کی ایگزامپل لے لیں اور چائنا کا جو پریزیڈنٹ ہے، یا ہم جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ کی مثال دیکھ لیں، یا ہم اسرائیل کے پریزیڈنٹ کی بات دیکھ لیں، یا جرمن پریزیڈنٹ ہے، جرمن چانسلر ہے، یورپی یونین کا جو کمیشن ہے، پاکستان کے جو اس وقت وزیر اعظم ہے، سی ڈی ایف ہے، کوئی بھی ہے، کسی کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو آیات ہیں اس کے مطابق جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مومن سے وعدہ کر رہا ہے، ایسا محل کسی کا دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس شخص سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو مان لے گا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کے تکذیب نہیں کرے گا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو حدود و قیود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائے ہیں اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے۔ مطلب میرا یہ کوسچن ہے سننے والوں سے کہ آپ مجھے دنیا کے اندر کوئی ایسا محل دکھا دیں جس کے نیچے سے، مطلب ایک جو ہے وہ باغ بھی ہے اور باغ کے نیچے سے جو ہے وہ نہریں بھی بہتی ہیں، اور چاہے وہ محل کتنا بھی بڑا ہو مگر اس کے اندر جو ہے وہ نہریں بہہ نہیں سکتی، چشمے گزر نہیں سکتے۔ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں کہ ایسا گھر ہو جس کے اندر جو ہے وہ چشمے بھی گزر رہے ہیں، جس کے اندر نہریں بھی گزر رہے ہیں۔ اب نہروں کے اندر تو یعنی بھی آ جاتی ہے برسات کے موسم کے اندر، تو کوئی بھی ذی شعور بندہ جو ہے وہ یہ کام کرے گا نہیں، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس جنت کو جس کو انسان سوچ نہیں سکتا، مطلب یہ کہ ہمارا جو دماغ ہے اس کو شاید آئیڈیلائز ہی نہیں کر پاتا، سوچ ہی نہیں پاتا کہ جس طرح کا وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہے ہیں، یہ اس شخص کے لیے ہے جو نیکیاں آگے بھیجے گا ایز مالی، اپنے چھوٹے چھوٹے پودے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ طرح کی جو نیکیاں ہیں، اور اس کے برعکس وہ شخص جو حسد کو آگے بھیجے گا، انا کو آگے بھیجے گا، تکبر کو آگے بھیجے گا، حرص کو آگے بھیجے گا، غیبتوں کو آگے بھیجے گا، لگائی بجھائی کو آگے بھیجے گا، ظلم و جدل کو آگے بھیجے گا، ناانصافی کو آگے بھیجے گا، مال کو اپنا رب بنا کر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کرے گا، یہ سب کچھ آگے بھیجے گا، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے حالات ایسے ہیں کہ ایک آندھی کا بگولا ہے، اور باغ جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ کون جلائے گا اس کو؟ ایک آندھی کا بگولا، کہ میری زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ختم ہونے کے بعد جب میں اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف جو ہے وہ میری روح کوچ کرے گی، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ جہنم کی آگ ہوگی، کیونکہ میں نے ایز مالی جو پودے لگائے تھے وہ پودے غلط لگائے تھے۔ اس سے ایک جو بات سب سے امپورٹنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ جو علامہ اقبال نے بھی بہت ہی پیارا شعر پڑھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ہم اپنے عمل کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نور بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور ہم نار کے ساتھ بھی چلے جاتے ہیں۔ نار سے مراد کیا ہے کہ ہم نفس امارہ کی سارے کے ساری جو اسلاف دیکھیں تو وہ ناری ہیں، ایسے ہی جیسے کہ شیطان صفت چیز ہوتی ہے، انسان تکبر کرتا ہے، یہ ناری چیز ہے، جس کو ہم اپنی پسند کی بات کرتے ہیں، اپنی تعریف کا جس کو شوق ہوتا ہے، یہ پھر ایک ناری چیز ہے۔ ایک شخص کو حرص ہے، حسد ہے، یہ بھی سب ناری چیزیں ہیں۔ اور یہی وہ آپ دیکھیں تو آزمائشیں ہیں کہ اگر ایک شخص اپنے نفس کو پاک نہیں کرتا اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ نفاق کا مرض موجود رہتا ہے، اور فسق و فجور جو ہیں اس کی موریں اس کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر وہ اپنا کیا کر رہا ہے؟ آگے کیا بھیج رہا ہے؟ آگے یہ آگ کا بگولا ہے جو وہ بھیج رہا ہے، اور اس کے اعمال جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ بالکل غارت کر دیے جائیں گے، جو بھی اس نے اچھائیاں کی ہوں گی۔ اب ایک شخص ہے وہ نیکی صرف اس نیت سے کرتا ہے کہ میرا نام بلند ہو جائے، مطلب سورہ فاتحہ میں وہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، مگر جب جیسے ہی وہ نیکی کرنے کا ٹائم آتا ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو آزمانے کے لیے مال دیا ہے تو پھر وہ میرا نام بلند ہو، ریاکاری کے لیے جو ہے وہ نیکی کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کا جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کا تمام اعمال جو ہیں وہ غارت کر دیے جائیں گے، اس کے تمام جو ہیں وہ اعمال ان کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس کو جو ہے وہ یہ آگ کا بگولا جو ہے اس کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جو میں کن کو بتاتا ہوں؟ جو کہ غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اب ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رکوع نمبر 5 میں ایمان والوں سے بات کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کیا کی؟ اے لوگوں سے بات کی۔ پچھلی اگر ہم دیکھیں تو 265 اور 266 کے اندر، یہاں پر کیا ہے؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو جو تم نے محنت سے کمایا، اس میں سے عمدہ اور بہتر چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اور خراب اور بری مینز کے جو ردی نما چیز ہوتی ہے نا، ردی چیز جو ہے، ردی والی جو چیز ہے اس کا قصد بھی نہ کرو، مطلب کہ نہ دو، حالانکہ تم خود بھی اسے لینے والے نہیں، مگر چشم پوشی اور کرہات کے ساتھ، اور جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے مال سے بے نیاز ہے، سب حمد و ثنا اسی کے لائق ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حکم فرما دیا ایمان والوں کو، تم کیا کرو کہ جو کچھ تم نے
حلال طریقے سے کمایا. ہمارے معاشرے کے اندر ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حرام مال خود کما کر اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں نکالتے ہیں کہ میرا حرام مال پاک ہو جائے گا، اور مسلسل حرام کماتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کیے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کہ یہودیوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کمانڈمنٹس تھیں ان کا انکار کیا تھا، کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اپنے پاک مال میں سے جو تم نے محنت کر کمایا. محنت کرے کیسے کمایا؟ ایک شخص ہے جو زراعت کے کاروبار سے منسلک ہے، اور وہ بڑی محنت کر کے جو اس سے اس کی اجرت آتی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک حصہ نکال دیتا ہے. اب کیا ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ کا طریقہ کار بتا دی ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کا طریقہ کار کیسے نکالنا ہے. کہ آپ کا کوئی بھی ہے، مطلب اس میں سونا اگر آپ کے پاس ہے تو سونے کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقدار متعین کر دی ہے، چاندی کی مقدار متعین کر دی ہے. اگر آپ کی زمین ہے تو پھر اگر آپ دیکھیں تو جو گندم ہے، گندم کی جب پسائی ہوگی یا گندم جب آپ کو بیسک مل جائے گی جب، تو اس کے ملنے کے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ پوری ایک پرسنٹیج بتا دی ہے تھرو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کتنا پرسنٹیج آپ نے نکالنا ہے جو کہ زکوٰۃ کی فارمز کے اندر ہوگا. اب زمین کے اوپر بھی یہ چیز ساری کی ساری بتا دی. پھر اس کے بعد آپ کے صدقات ہیں، خیرات ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو آپ نے دینا ہے. اللہ کو تو دے نہیں سکتے، تو اللہ کی مخلوق کو دینا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے اوپر جو ہے وہ پیسہ جو ہے اس کو لگانا ہے. مگر ہم کیا کر رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ پورے دن ایک سرکاری افسر جو ہے وہ حرام کما کر پھر اپنا مال جو ہے وہ کیا کرے گا، نکال دے گا، صرف اور صرف اپنا نام بلند کرنے کے لیے، اپنی تعریف کروانے کے لیے، اپنی ریاکاری کے لیے کہ جی میں بڑا اچھا کام کرتا ہوں. کوئی شخص ہے NGO بنائے گا کہ جی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام کر رہا ہوں، مگر اس کے اندر کیا ہے کہ اس نے اپنے ہی پرسنٹیج جو ہے اس کو رکھا ہوا ہوتا ہے. لیتا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں سے پیسہ اس چیز کے لیے لے رہا ہے کہ میں جو ہے وہ خدمت خلق کروں گا، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق جو ہے اس کی جو ہے وہ خدمت کروں گا. مگر اب اس کا طریقہ کار اگر آپ دیکھیں تو اب یہ چیزیں آپ دیکھیں تو خود یہ رپورٹس بتا رہی ہیں کہ بہت ساری جو وہ دینی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ہر طرح کا مال جو ہے وہ لے لیتی ہیں. وہ یہودیوں سے بھی پیسے لے لیتی ہیں، وہ حرام مال بھی لے لیتی ہیں، وہ پیسہ جو ڈکلیئرڈ حرام مال ہے اس کو بھی اپنے کاموں میں لگا لیتی ہیں. تو ہم نے کیا کیا ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر جو ہے قرآن کریم کی آیات کو نہیں سمجھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں ایک شخص جو حرام کمائی کے اندر ملوث ہے، نہ اس کی نماز کی قبولیت ہے، نہ اس کے صدقات کی قبولیت ہے، نہ اس کی خیرات کی قبولیت ہے، نہ اس کی زکوٰۃ کی قبولیت ہے. جس کا سورس ہی غلط ہے، جس کا انٹیک ہی غلط ہے، اس کا کسی بھی طرح کی کوئی چیز قبول نہیں ہوگی. مگر ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم غلط کما کے، حرام کما کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ دیکھیں تو خود قرآن کریم فرقان حمید کے اندر خود فرماتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ حلال اور ناپاک، حلال حرام کو ویسے ہی علیحدہ کر دیتے ہیں. مگر ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنی وہ زندگی کے اندر ایک جو فریب ہے جو نفس امارہ کی وجہ سے ہمارے اوپر ہے، اور ہم اس فریب کے اندر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طریقے سے بچ جائیں گے. در حقیقت ہمارا حرام مال ہمیں بچا ہی نہیں سکتا. بلکہ اللہ کیا فرماتے ہیں، کیا کرو کہ اپنا جو تم نے محنت سے مال کمایا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم جو زراعت سے مال کما رہے ہیں، پھر اس طریقے سے ہم تجارت سے جو مال کما رہے ہیں، پھر اس طریقے سے یہ کہ اگر ہم کوئی نوکری کرتے ہیں اس سے وہ مال کما رہے ہیں. اب اس میں اوبیسلی مال کی بھی ہم یہ کہیں کہ دو طرح کی ڈفرینٹ فارمز ہیں. ایک تو وہ ہے جو ہم محنت سے کماتے ہیں، اور ایک وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں معدنیات کی فارم میں دے دیا ہے، مطلب آئل کی فارم کے اندر دے دیا ہے. پٹرول ہے، گیس کے ذخائر ہیں، کسی بھی طریقے کی جو ہمارے پاس معدنیات اس کے ذخائر ہیں. تو جو ریاست ہے، اگر جو اسلامی ریاست ہے، اس کا حق یہ ہے کہ وہ اس طرح کی تمام چیزیں جو ہے وہ اس کے پاس چلی جاتی ہیں. ہاں وہ چیز ٹھیکے بھی دی جا سکتی ہے، مگر اس کو کوئی کلیم نہیں کر سکتا، اس کو روک نہیں سکتا، اور وہ پھر چیز حرام ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس وقت ایک ٹریبلین سسٹم ہے، اور ٹرائبز جو ہیں وہ اس چیز کو کلیم بھی کرتے ہیں کہ جی معدنیات ہماری ہے اور یہ جگہ ہماری ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو شریعت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ ریاست جو ہے اس کو دیں گے، کیونکہ وہ مجموعی طور کے اوپر سب کے اوپر جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دی جائیں گی. مطلب وہ سب کا حق ہے، پوری جو رعایا ہے اس کا حق اس چیز کے اوپر ہے. باقی جو آپ نے محنت سے کمایا اس میں آج آپ دیکھ لیں تو ابھی اصلی ہمارے پاس ٹیکسٹائل ایز این انڈسٹری ہے ہمارے پاس. اس طرح سے ہم دیکھیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت ڈفرینٹ طرح کے جو روزگار ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیتے ہیں. اور آج کے دور کے اندر ہم دیکھیں تو انٹرپرینیورشپ ہیں، بزنسز ہیں،
ہر وہ چیز جو کہ حلال طریقے سے ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو سود کے بغیر ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حدود و قیود کے اندر ہوتی ہے، اور جس کو میں کہوں گا کہ جو سب سے بہترین ماڈل اسلامک جو ہے وہ انٹرپرینیورشپ ماڈل ہے، وہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ہر وہ چیز جو ہم حلال مال سے کرتے ہیں، ہر وہ چیز جس کو ہم سود سے بچ کے کرتے ہیں، ہر وہ چیز جس میں ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانیوں کا معاملہ رکھ کر جو ہے وہ کرتے ہیں، جس کے اندر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حصہ رکھتے ہیں، جس کے اندر ہم جو ہے وہ جائز طریقے سے تجارت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی اجازت دی ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے برعکس حرام کما کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کو قرآن کی روح سے کسی چیز کی قبولیت نہیں ہے۔ اور دوسرا جو پہلو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر اوپن کیا تھرو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہے ہمارا دینے لینے کا معاملہ۔ ہم جب کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں نکالتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک بالکل ہی آپ دیکھیں تو جو ردی ہے اور خراب چیزیں وہ دے دیتے ہیں۔ مطلب میرا ایک وہ سوٹ جو میں پچھلے 3-4 سال سے 5 سال سے پہن رہا ہوں، وہ اٹھا کے میں اللہ کے نام پہ دے دیتا ہوں۔ اب میں نے قربانی کرنی ہے، ایک بچے کی میری نارمل فیس 25,000 روپے ہوتی ہے، 30,000 روپے میں 4 بچے ہیں، 25,000 روپے جو ہے وہ میں فیس دے رہا ہوں ایک بچے کی، 30,000 روپے، اور وہ تعلیم وہ ہے جو اس کو سیکولر بنا رہی ہے، یہ وہ تعلیم وہ ہے جو اس کو دین سے دور کر رہی ہے، مگر میرے لیے وہ امپورٹنٹ ہے، میرے لیے وہ لازم ہے، وہ میں کرتا ہوں۔ 70 سے 80,000 روپیہ جو ہے وہ ایک شخص نکالتا ہے، قربانی کا ٹائم آتا ہے تو ہم 20,000 روپے کا بکرا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے بس 20,000 کا بکرا مل جائے، حالات بڑے خراب ہیں۔ یہ وہ نشانی ہے جس سے ہم اپنے دل کے معاملات کو کا جو دل کا نفاق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے، کہ آپ نے جو ہے وہ احسن معاملہ کرنا ہے، کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اب در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے تو کوئی تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ کھال پہنچتی ہے، نہ خون، کچھ بھی نہیں پہنچتا، جو چیز پہنچتی ہے وہ تو نیت پہنچتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ہم کسی غریب کو دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم جب کسی بھی چاہے وہ دینی مبلغ کو ہم دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اگر کوئی کمزور لوگ جو سفید پوش ہیں ان کو دیں، کسی کو بھی دیں، مگر اس کے دینے کے اندر یہ ہے کہ اب کم سے کم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ وہ چیز جو تمہیں خود بھی اچھی لگتی ہے۔ اب میں جو خود جس سٹینڈرڈ کا سوٹ پہنتا ہوں، جب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ چیز دوں تو مجھے وہی چیز دینی ہے۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ ایک جو ہے وہ ایک صحابی کا گزر ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے، اور انہوں نے جو ہے وہ دیکھا کہ جو ان کا ایک صحابی ہیں وہ خود حاکم ہیں، ساتھ ان کا غلام ہے، اور ان کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی، مطلب یہ کہ غلط طریقے سے جو ہے وہ زبان استعمال کی۔ اور پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان دونوں کے جو پہناویاں تھیں، مطلب کہ جو حاکم تھے انہوں نے بہت ہی مہنگا لباس پہنا ہوا تھا، جو ان کے ساتھ کام کرنے والے تھے ان کا جو لباس تھا وہ بہت ہی بالکل ایک غریب، پتہ لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ ایک غلام ہے اور یہ حاکم ہے۔ تو رسول کریم نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جو وہ جہالت کا دور تھا وہ آپ میں سے ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ اب دیکھیں یہ ہے مساوات اور برابری دین اسلام نے جو بتائی ہے، ہم آج اس کو اگر اپلائی کریں اپنے معاشرے کے اوپر تو ہم جو کھاتے ہیں، ہم نے اگر جو ہے وہ ہماری ٹیبل ہم دیکھ لیتے ہیں، ہماری ٹیبل کے اوپر 4 اگر کھانے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ مرغن چیزیں بھی ہوتی ہیں، مٹن بھی ہوتا ہے، بیف بھی ہوتا ہے، جیسے ہی لنگر کرنے کی باری آتی ہے تو پھر چنے کے چاولوں کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، ہم خود نہیں وہ کھائیں گے مگر جو غریب ہیں ان کو ہم نے وہی کھلانا ہے۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ جو مساوات اور برابری جس دین کی بات کی تھی، جس دین کو غالب کرنے کی بات کی تھی، وہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں مگر وہ ہم سے جو نماز ہے وہ قائم نہیں ہوتی۔ ہمارے نفاق جو ہمارے دلوں کے اندر ہے، جو دلوں میں ہمارے مہریں لگی نہیں ہیں، یہ جب تک کہ ہٹیں گی نہیں اس وقت تک ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت کا انکار ہے جو شخص خراب چیز اور ردی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں نکالتا ہے، وہ پکڑ ہے اس کی، وہ یہ کہ یہ کوئی فائدہ نہیں ہو جائے گا کہ جی آپ نے نکال دیا، جو بچا کچا سامان ہے دے دو جی کسی غریب کو، یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی آیات کا کھلم کھلا انکار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے اور جس کو چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے روزی کم کر دیتا ہے، تو جب دیا اسی نے ہے تو پھر جب اس کی راہ میں نکالنا ہے تو کیسا نکالنا ہے؟ اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم دینے لگتے ہو تو آپ دیکھیں کہ دل سکڑ جاتا ہے فٹافٹ۔ وہ شیطان پھر کیا ہے، اگلی آیت میں کیا ہے، وہ دل کیسے سکڑتے ہیں کہ شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے، شیطان تمہیں اس چیز سے ڈراتا ہے کہ اگر تم زیادہ مال نکال دو گے تو تم کیا ہوگا، تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل بھی جو ہے وہ ہماری جو لاسٹ ایپیسوڈ تھی اس کے اوپر ہم ڈسکشن بھی کر رہے تھے، اور میری کل جو ہے وہ کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی۔ اب ان کے پاس اگر 8,000 دینار ہیں تو وہ 4,000 دینار اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکال رہے ہیں، 50% اپنا نکال رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ غلے کے پورا کا پورا، اگر جو ہے وہ اب دیکھیں کہ پورا غلہ مینس کہ پہاڑ
اور آپ یہ کہیں کہ پہاڑ ٹائپ جیسے چوٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں اس طریقے سے، مطلب ان کے اونٹ غلہ لے کے جو ہے وہ انٹر ہو رہے ہیں اور وہ قطار کی مانند ہیں، اور کئی سو جو ہیں وہ اونٹ ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ غلہ ہے آتا ہے، سارا کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں نکال دیتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا، جس کو ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا کہ ایک جو چیز تم دے رہے ہو اس کے 7 حصے ہوں گے، اور 7 گوشے جو ہیں پھر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی 100 حصوں کے اندر جو ہے وہ کیا کرے گا، ڈسٹریبیوٹ کر دے گا، جس کا کچھ امپیکٹ جو ہے وہ آپ کو اس جو ہماری ٹیمپریری دنیا ہے اس کے اندر ملے گا، پھر کچھ اس کا حصہ جو ہے وہ تمہیں جو تم نے باغ لگائے ہیں قبر میں ملے گا، پھر اس کا کچھ حصہ جو ہے برزخ میں ملے گا، کچھ اس کا آسانیاں جو ہیں وہ تمہیں ہر لیول کے اوپر ملیں گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر کیا کریں گے، علم کو اوپن اپ کرتے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ تمہیں کیا کرے کہ معصیت اور برائی کا، مینس کے معصیت اور برائی کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت اور رزق میں کشائش کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا وسیع قدرت والا، نہایت علم والا ہے۔ اب ہم خود اپنے اوپر اس کو اپلائی کر لیں، مطلب یہ کہ لاکھوں کروڑوں روپے ہم لوگ بینکوں میں رکھتے ہیں، جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے، اب دیکھیں کہ اس شخص کی احادیث کی روشنی میں روح مردہ ہو جاتی ہے۔ جو شخص کسی سائل اس کے پاس آتا ہے اور وہ سائل کی مدد کر سکتا ہے مگر اس کی مدد نہیں کرتا، تو اسی وقت اس کی روح مردہ ہو جاتی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں نا کہ روح مردہ کیسے ہو جاتی ہے، مطلب روح ایسے مردہ ہو جاتی ہے انسان کی کہ جب انسان کسی کی مدد کر سکتا ہے اور وہ مدد کرنے سے انکار کر دے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، 3 چیزیں کہ اگر تم مجھے ایک مان لو، آخرت دن پر یقین رکھو، اور تیسرا کام کیا کرو، انفاق فی سبیل اللہ۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کا متضاد جو ہے وہ ہے نفاق، جو ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے، لالچ اور بخل کی جو موریں ہمارے اندر لگی ہوئی ہیں کہ مال کو ہم نے سینت کر رکھنا ہے، کس لیے کہ جی ہمارے آگے کام آئے گا۔ کیونکہ ہم اب دیکھیں کہ جو شخص جو مشرک ہے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد دنیا کا طالب ہے، دنیا سے محبت کرنے والا ہے، مال سے محبت کرنے والا ہے، اس کی نشانی ہی یہی ہے کہ اس کو دماغ اور دل میں یہ رہتا ہے کہ میں تو کبھی مرنا ہی نہیں، وہ لمبی لمبی پلاننگز کرے گا۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں نکالا کرتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے صحابہ کرام جو خوب نکالا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب سے محمد نے فرمایا کہ اگر جو ہے وہ مجھے احد کے پہاڑ کے برابر جو ہے وہ سونا مل جائے تو میں جو ہے وہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں سارا کا سارا جو کیا کر دوں گا، خیرات کر دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی غنی ہونے کی نشانی تھی۔ ادھر ہم دیکھیں سونا ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے، 30 تولہ سونا ہے، زکوٰۃ نکالتے ہوئے ہم لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، لٹرلی پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ جس شخص کے پاس 30 تولے سونا ہے، آج کی آپ کیلکولیشنز دیکھ لیں، 30 تولے کا مطلب یہ ہے کہ 1.5 کروڑ روپے اس کے پاس ہیں، اور 1.5 کروڑ میں سے اس نے 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے حالات ہی نہیں میں زکوٰۃ نکال سکوں۔ ایک عام سا شخص جو ہے وہ 40-45 تولے سونا گھر میں رکھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، زکوٰۃ نکالنے کے لیے اس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، سارا کچھ کر رہا ہے مگر زکوٰۃ نہیں نکال رہا۔ تو یہ وہ سانپ ہیں، یہ وہ اژدہے ہیں جو ہمارے ساتھ جو ہیں وہ قبر کے اندر جائیں گے۔ یہ وہ اژدہے ہیں جن کا عذاب اور جو یہ آگ ہے، یہ آگ کے جو ہم دیکھیں نا کہ یہ جو مال ہم اکٹھا کرتے ہیں سارا کا سارا، وہ دیکھیں، اور وہ جو شخص جو طنز کرنے والا ہے، اور وہ جو پیٹھ پیچھے بات کرنے والا ہے، اور وہ شخص جو گن کے مال کو رکھنے والا ہے، یہ سب کے سب آپ دیکھیں تباہ و برباد ہوں گے۔ اور یہی وہ عادات ہیں جو کہ کفار کی عادات ہیں، یہی وہ عادات ہیں جو منافقین کی عادات ہیں، مگر ہم اگر دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی پریویل کرتی ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی متقین کی نشانیوں کے اوپر غور ہی نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کا ظلم کرنے سے بچائے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور وہ عطا کرتا ہے حکمت جسے چاہے، اور جسے دی گئی حکمت اسے یقیناً بہت بڑی نعمت مل گئی، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر صاحبان عقل و دانش۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس شخص کو حکمت عطا کر دی، اب حکمت سے مراد ہی یہی ہے کہ جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین طریقے سے اس کی معرفت، اس کی پہچان، اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس کی اتباع، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کو کیا کر دیا، اس کو صادق اور امین بنا کے اس کو سچا بنا دیا، اور سچا بنانے کے بعد اس کو دین اسلام جو ہے اس کو امپلیمنٹ مینس کہ پریکٹیکلی جس کو کہتے ہیں نا واک دا ٹاک کرنے والا بنا دیا، کہ وہ صرف باتوں کی حد تک دین نہیں کر رہا بلکہ اس کی زندگی کے اندر جو ہے اس کا عمل نظر آتا ہے۔ تو جب تک کہ عمل نظر نہیں آئے گا انفاق فی سبیل اللہ کا، وہ شخص اس وقت تک مومن یا متقی
نہیں ہو سکتا، وہ متقین میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا جو ہے وہ دین یہ ہے کہ ہم نے دین دوسروں کو بتانے کے لیے تو رکھا ہے، ہم اپنا تزکیہ نہیں کرتے۔ اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے نا کہ ایک شخص جس نے اپنی نفس کو پہچانا اسے رب کو پہچانا، ایک جو قدم ہے تم اپنا جو ہے وہ کس پہ رکھو، نفس پر رکھو، دوسرا قدم جو ہے وہ تم جنت پر کی طرف جو ہے وہ پاؤ گے۔ مطلب یہ جو چیز کیا سمجھنی ہے کہ تزکیہ نفس، کہ میں اپنا کتنا اچھا جو ہے وہ تزکیہ کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو قرآن کریم کی جو چاشنی دیں، دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جس سے ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ ہم ٹھیک ہے رہے ہیں غلط جا رہے ہیں۔ اکثر جو ہے وہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں یہ کہ ہمارے پاس ایک ہی کرائٹیریا ہے کہ ہم نے اپنی نفس کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پر قربان کرنا ہے، تو انہی سے ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کا جو ہے وہ معاملہ کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس شخص کو جو ہے وہ حکمت عطا کر دی، اور جس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکمت دی، اس کو کیا ہوا، اس کو کثیر خیر جو ہے وہ معاملہ مل گیا۔ اور کثیر خیر جو ہے وہ مال و دولت سے، وہ بادشاہت سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ آخرت میں کامیابی سے جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مال دے تو پھر آپ کو ہدایت عطا کر دے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو منصب دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا کر دے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ بادشاہت عطا کرے پھر ہدایت کے ساتھ عطا کرے۔ تو ہر وہ چیز جو کہ ہدایت کے بغیر آپ کو ملے گی انسان تباہ و برباد ہو جائے گا، اور یہی حکمت ہے کہ جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت عطا کر دی، جس کی زبان، جس کا دل، جس کا دماغ ایک ہو گیا، اس کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کامیاب کرتے ہیں۔ میں بڑی سمپل سا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے معاشرے پہ دیکھیں، ہم ایک دن کی بارات کا سوٹ جو ہے وہ 2.5 لاکھ کا خریدتے ہیں، 3 لاکھ کا خریدتے ہیں، 5 لاکھ کا خریدتے ہیں۔ جب ہمارا ٹائم آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مال نکالنے کے لیے تو ہمارے دل سکڑ جاتے ہیں، پھر 2.5 ہزار کا سوٹ نکالنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہ ہمارے رویے ہیں۔ ہم ان رویوں کے ساتھ خود اپنے آپ کو جج کر لیں کہ ہم متقین ہیں، ہم جو ہیں وہ فاسق و فاجر ہیں، منافق ہیں، یہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر کے کفر کا مرتکب ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم سب اگر دیکھیں گے تو ہمیں خود جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ سمجھ میں آئے گی کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں اور ہم کر جو ہیں وہ کچھ اور رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم جو کچھ بھی ضروریات زندگی میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا نظر اپنے لیے لازم کر لیتے ہو، بس یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جانتا ہے، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب نظر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اور تم جو کچھ بھی ضروریات ہے زندگی میں، اب کیا ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو پورا کر کے، مطلب اس کے اوپر قرآن کریم کے اندر پوچھا گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان سے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ احادیث کی روشنی کے اندر یہ جو آیات ہیں یہ اتری ہی ان کے لیے تھیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے کیٹیگوریکلی یہ آیات اتری۔ مطلب اب یہ پوچھے گئے سوال، ایک تو یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو تمہارے استعمال میں نہیں میرے نام پر دے دو۔ اب کیا ہے، اور تم جو کچھ بھی ضروریاتی زندگی میں سے، اپنی ضروریات زندگی میں سے، اب دیکھیں مال سے محبت ہے مگر مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے۔ اب یہ وہ چیز جو ہے ہم لوگوں کو بڑی صحیح طریقے سے سمجھنی ہے کہ کیا ہے کہ اپنی ضروریات زندگی میں سے، مطلب یہ کہ اپنی ضروریات کو پورا کر کے، اب جو جائز ضروریات ہے، اسراف تو یہ ہے کہ جی میری ضرورت یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ 10 تولے سونا ہونا چاہیے، اب وہ آج کے مطابق تو 50 لاکھ کا ہے۔ پھر میری ضروریات زندگی یہ ہے کہ میرے پاس 4 گاڑیاں ہونی چاہیے، وہ پھر 2-3 کروڑ روپے کی ہیں۔ پھر ایک ضروریات زندگی یہ بھی ہونی چاہیے کہ میری جو ہے وہ 2-3 مکان بھی رینٹ پہ گئے ہوئے ہوں۔ پھر یہ ہے کہ میری جو ہے وہ بیٹیوں کا جو سونا ہے وہ پورا۔ اب ضروریات تو آپ کی ختم ہی نہیں ہوگی۔ اب جائز کیا چیز ہے کہ جو چیز تم کھاؤ، جو تمہیں جائز ہے کھاؤ، باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دو۔ تو ضروریات زندگی سے مراد یہ ہے کہ جو اسراف ہے وہ نہیں، جو جائز ضروریات ہیں، اب جو چیز آپ کے استعمال میں نہیں ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر دے دو۔ اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کن کو؟ ایمان والوں کو۔ یہ متقین سے بات کر رہے ہیں۔ اب متقین جو ہیں ان کے لیے لازم ہے۔ اب کچھ ایسے بھی ہیں کہ کچھ لوگ نظر کر لیتے ہیں۔ نظر سے مراد کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کر لیا کہ اگر میرا یہ کام ہوگا تو میں یہ کروں گا۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں جو ہے وہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دوں گا۔ تو اس طرح کی جو نظر ہے ان کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، مگر اگر ایسی چیز آپ کر لیتے ہیں جس کا گواہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، تو پھر آپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی نظر جو ہے اس کو پورا کریں۔ مگر جو لوگ ظالم ہیں، جو لوگ سرکش ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ بالکل بھی ان آیات سے جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہے تو بے انتہا جمع کرنا ہے، سونا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں دینی، مال ہے تو اپنے لیے عذاب بنانا ہے، مگر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اسے پورے نہیں کرنے، کسی کی مدد نہیں کرنی، ہوتے ہوئے بھی مدد نہیں کرنی، پھر مال ہے تو اس کو سینت سینت کے رکھنا ہے۔ تو یہ سب کی سب چیزیں انسان جو ہے اگر دیکھیں تو وہ اژدہا بن جائے گا،
اور انسان اسی کے اندر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آپ بزنسز کرتے ہیں، اس میں بالکل بھی نہیں کہ اپنے بزنس سارا نکال دیں، پہلے جو آپ کی امانتیں ہیں آپ نے دینی ہے، مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ سارا کا سارا جو ہے وہ آپ دے دو۔ کچھ صحابہ کرام نے اپنے مال میں سے جو ہے وہ 50% بھی نکالا، کچھ جو ہے انہوں نے اپنا 25% جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نکالا۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو کسی نے 10% بھی نکالا۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم صرف اور صرف زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں اور کچھ دینا نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی، یہ غلط چیز ہے۔ زکوٰۃ آپ کا ہے ہی نہیں۔ آپ کے پاس اگر سونا اور اسی طریقے سے زمین اور چاہے آپ جو ہے وہ فصل کاشت کر رہے ہیں، اس کی ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ تو آپ اپنی مرضی سے کسی کو دے بھی نہیں، مطلب کسی کی ضرورت کو بھی مرضی سے پورا نہیں کر سکتے، تو رب کا مال ہے یہ۔ تو زکوٰۃ کا تو کانسیپٹ ہی اگر آپ دیکھیں تو صحیح، اگر اسلامی ریاست اور اسلامی قانون ہو تو وہ تو اس کے نہ دینے والے کے اوپر جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ جہاد کا حکم دیا تھا، تو وہ تو لازمی چیز ہے، وہ تو آپ دیں گے ہی دیں گے۔ مگر آپ یہ کہ جی ہم زکوٰۃ نکال سے ہمارا مال سارا کا سارا پاک ہو جاتا ہے، اب کوئی صدقات، کوئی خیرات، کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نکالنا ہے، اس سے تو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قرآن کریم کی آیات اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس نے مال سے اللہ سے زیادہ محبت کی وہی مشرک ہے، اصل در حقیقت تو یہ ہے۔ اور اگر تم اپنے صدقات کو، اب اس کے اوپر کیا ہے، تو جو لوگ ظالم ہیں، جو سرکش ہیں، جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب قبر میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ اگر کوئی شیطان کی نظر دے رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ کچھ اگر لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ نظر و نیاز کرتے ہیں لوگوں کے نام کے اوپر، اللہ کے لیے نہیں کرتے، تو وہ پھر ان کو قبر میں آگے بچائیں گے اور وہ بچا نہیں سکتے۔ وہ والی نظر نہیں، جو اصل نظر ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کی رضا طلب کرنے کے لیے جو آپ نے مال جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نکالا، وہی قبول ہوتا ہے۔ تو اب اس کے اوپر کیا تھا کہ پھر پوچھا بھی گیا، یہ سوال بھی صحابہ کرام نے پوچھا کہ کس طرح سے دیا جائے۔ افضل ترین چیز تو یہ ہے کہ صدقات جو ہیں ان کو، اب دیکھیں صدقات کا ورڈ ہے، اٹس ناٹ زکوٰۃ، زکوٰۃ ایک بالکل ایک علیحدہ چیز ہے۔ زکوٰۃ لازم چیز ہے جو آپ کو دینی ہے، زکوٰۃ آپ کی ہے ہی نہیں، نہ دینے کے اوپر تو پھر جہاد کا حکم ہے۔ تو تارکین زکوٰۃ جو ہے اس کے اوپر تو جہاد جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو خلیفہ وقت نے جو ان کے خلاف جہاد کیا تھا، تو وہ تو رک ہی نہیں سکتا، وہ تو آٹومیٹکلی بیت المال میں جائے گا آپ کی۔ پہلے تو اوبیسلی اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو اوور آل اکانومی ہے، ہر چیز وہ اگر ڈکلیئرڈ ہو اور ریکارڈڈ ہو اور سب کے پاس پتہ ہو کہ کتنا سونا ہے، اور آج آپ دیکھ لیں کہ جتنا لوگوں نے سونا جمع کیا ہوا ہے اپنی حوث کی وجہ سے، اوبیسلی وہ اس کو قبر میں ساتھ تو نہیں لے جا سکتے، اس کی اگر ہم زکوٰۃ پراپر طریقے سے دیں اور اپنے مال کے اوپر ہم زکوٰۃ پراپر طریقے سے نکالیں تو ویسے ہی غریب ڈھونڈنے مشکل ہو جائیں گے آج کے حالات کے اندر بھی۔ مگر ہمارا یہ ہے کہ پورا سسٹم ہی جو ہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک سب کچھ ہی نان ریکارڈڈ ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو نان ریکارڈڈ رکھتے بھی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے حلال حرام کو اوبیسلی جسٹیفائی بھی نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے سب نے یہ چیزیں کی بھی ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ پھر سوال یہ پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم پھر کس طریقے سے دیں۔ اب اس دور کے اندر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ آپ کیا کرو کہ اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو تب بھی یہ اچھی بات ہے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور فقراء کو دو تب تو یہ تمہارے حق میں اور بھی بہتر ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے گناہوں پر پردہ پوشی کرے گا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خوب باخبر ہے۔ اب دیکھیں اس میں کتنی شاندار چیز ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، اب اگر کسی کی ہم مدد کرتے ہیں مطلب فقراء کی، جس کا گواہ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، تو انسان نے جو گناہ کیے ہیں اور جو اس کے عیب ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ روز محشر ان کی عیب پوشی کرے گا۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس شخص کے نے جو گناہ کیے ہیں اس کی وہ پردہ پوشی کیا کرے گا، اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا دنیا کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ اس کے گناہوں کو ایک تو مٹا دے گا، اور گناہوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی عیب پوشی بھی کرے گا، اس کی جو ہے پردہ پوشی بھی کرے گا۔ مطلب کتنے فائدے، اس کے مال کو پہلے اللہ تعالیٰ کیا وعدہ کر رہے ہیں کہ اس کے میں مال کو بڑھا دوں گا، اس میں کیا ہے کہ اس کے پھر فوائد ہیں صدقات کے، خیرات کے، جو بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نکالتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ جو اسلامی دستے ہیں، جو لوگ جہاد کر رہے ہیں، ان کی آپ مدد کریں گے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں ایک تو یہ کہ فزیکلی اس میں مال بڑھ جائے گا، دوسرا پھر کیا ہے کہ اس میں پھر قبر میں آپ کو فائدہ دے گا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے اوپر عذاب جو ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ آپ سے ہو گیا ہے اس کی آپ پوشی کرے گا، پھر اس کے بعد روز محشر آپ کی آپ پوشی۔ مطلب آپ دیکھیں کہ کتنے انسان کو فائدے ہیں کہ اگر وہ چھپ کے جو ہے وہ صدقات کرتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے آپ کیا ہے کہ بتا کے بھی کر سکتے ہیں، مگر اس کے اندر جو ہے وہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ریاکاری ہوگی تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کے حدود و قیود کو توڑنے والا کام ہے، اور اس کے اوپر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سخت ترین جو ہے وہ عذاب ہے،
اور ایسے شخص جو ہے اس کی نہ شہادت قبول ہوگی. ایسے شخص جو ریاکار ہے، ریاکار شہید جو ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظر کرم نہیں ہوگا. ریاکار جو ہے وہ غنی شخص جو ہے، مطلب جو اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، ایسے شخص کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی نظر کرم نہیں ہونا، کوئی رحم و کرم نہیں ہونا. یہ سب کا سب جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. مگر جو لوگ ہیں اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ صدقات اور پھر زکوٰۃ اور پھر اس کے بعد خیرات اور پھر اس کے بعد لوگوں کے ساتھ کرنا، پھر رشتہ داروں کی مدد کرنا، اور اس طریقے سے یہ ہے کہ پھر وہ معاشرے کے اندر جو کمزور لوگ ہیں ان کی مدد کرنا، پھر سفید پوش لوگوں کو تلاش کرنا، ان کی مدد کرنا، لوگوں کو ڈفرینٹ بزنسز کروانا، اور کسی طریقے سے بھی ان کا نام بھی جو ہے وہ فرنٹ پہ نہیں لاتے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. مگر اس میں سب سے جو اہم پہلو ہے وہ حلال کمائی ہے. حرام مال سے کچھ بھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور ہم جو کیا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے دسترخوان لگائے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک طرف پلاٹوں کے اوپر قبضہ بھی کرتے ہیں اور لوٹ کھسوٹ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ دسترخوان بھی چلا دیتے ہیں. تو ایسا دسترخوان جو ہے اس کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم حرام کما کر جو ہے وہ کسی بڑی دین تنظیم جو ہے اس کو پیسہ دے دیتے ہیں، اس طرح کی کوئی قبولیت نہیں ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم یہ جو پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے ایک بڑا وہ NGOs کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، یہ بالکل سسٹم اگر آپ دیکھیں تو غلط ہے. باہر جا کے جو ہے وہ لوگ موٹیویشنل اسپیکرز بے انتہا پیسہ اٹھا لیتے ہیں، اس پہ سے اپنے کٹس انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سارے اس کے اندر جو ہیں وہ علماء حضرات جو ہیں وہ بھی اس طرح کی غلط چیزوں کے اندر شامل ہیں. اب دیکھیں تو لوگوں سے لے کے اور پھر ہم جو کام کرتے ہیں کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہوتا. احساس اس شخص کو ہوتا ہے جو حلال طریقے سے کمائے، محنت طریقے سے پیسہ کمائے، پھر اس کے بعد جب وہ اللہ کی راہ میں نکالتا ہے تو پھر وہی بندہ ہے جو بہت بہتر طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود میں کام بھی کر سکتا ہے. ہاں وہ NGOs جو خود بھی اپنے پیسے پور کرتی ہیں، وہ آرگنائزیشنز جو حلال طریقے سے پیسہ کماتی ہیں، پھر اپنے جو ہیں وہ CSR پروجیکٹس رن کرتی ہیں، اپنی NGOs رن کرتی ہیں، بالکل صحیح طریقہ ہے، کرنا بھی چاہیے. اور وہ جو کمزور طبقہ ہے، مگر وہ NGOs خالصتاً جو ہے وہ صرف اور صرف حلال حرام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور لوگوں کی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں. اس کا ان کا کسی قسم کا دین سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں. ہر وہ شخص جس کے اندر جو ہے وہ کہہ رہا ہے اور وہ عمل نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں، اور وہ بات جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو، یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. سورہ صف کا بڑا ذکر ہے، یہ بنیان المرصود والی جو سورہ صف ہم بے انتہا پڑھتے ہیں، اس کو بنیان المرصود جو سیسا پلائی دیوار سے پہلے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا ہم جو بات کرتے ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ نہیں، اور وہ بات جو ہم کرتے نہیں اور کہتے ہیں اس کی جو ہے وہ بے انتہا سخت قسم کی پکڑ ہے. تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، قرآن کریم کو ہمیں اس کانٹیکس کے اندر سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اسی کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم پر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے. میں نے جس طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، تم پر نبی کے کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم پر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں، بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے. اور تم جو کچھ بھی اچھی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہے، اور تم نہ خرچ کرو مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. اور اچھی چیزوں میں سے جو کچھ تم نے خرچ کیا اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اب جس شخص نے محنت سے کمایا، محنت سے مراد کے سورہ مطففین ہم نے نہیں بھولنی کہ جب کوئی شخص تجارت کرتا ہے تو جس سے وہ تجارت کر رہا ہے تو اس کا کیا کرنا ہے کہ اس نے جو اس کو دینا ہے، جو اس کا رائٹ بنتا ہے اس کو پورا دینا ہے. اور جس سروسز کے اگینسٹ جس نے پیسے لیے ہیں وہ سروسز پوری دینی ہے، اور پھر اس کے اگینسٹ جو اس کی اجرت بنتی ہے وہ پوری لینی ہے. یہ نہیں کہ اس میں کیا ہے سورہ مطففین کے اندر کہ جب اپنا حق لیتے ہیں تو بڑھ چڑھ کے لیتے ہیں، بہت زیادہ لیتے ہیں، اور دوسرے کے دینے کی باری آتی ہے تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں. تو ایسے جو لوگ ہیں ان کے جو یہ صدقات اور خیرات جو ہیں یہ قبول نہیں ہوں گے. اب ان کو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ پڑھ کر سنا دی جائیں، اور یہ آیات کھلم کھلا آپ دیکھ لیں تو اس کے ترجمے کے اندر کچھ کمی بیشی جو آپ کہہ سکتے ہیں بشی طور کے اوپر ہوگی، مگر میسج بہت کلیئر ہے. اور وہ میسج یہی ہے کہ ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پوری کی پوری خلوص نیت سے جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ بتا دیں. باقی یہ کہ مجبوری مینز کہ زبردستی جو ہے وہ کسی شخص کو جو ہے وہ راہ ہدایت پہ لانے کا کسی قسم کا حکم نہیں ہے. آپ صرف اور صرف پیغام دے سکتے ہیں. باقی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اسی کا کام ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دے. وہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو اپنا خاص کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ اس کے اوپر کرم کر دیتا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے اس کی تو کن کی طاقت ہے ہر چیز کے اوپر. تو جو صاحب کن ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. باقی جو شخص محنت کرتا ہے، محنت کی کمائی کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں نکالتا ہے،
جتنا زیادہ نکالتا ہے اس کی ایک ایک نیکی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈڈ ہے. وہ مالی ہے جس کا ایک ایک پودا جو ہے اس کا ریکارڈ وہاں پر موجود ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبر کے اندر، حشر کے اندر، برزخ کے اندر، روز آخرت کے اندر، ہر جگہ پہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو ان سب چیزوں کا جو معاوضہ ہے، جو انعام ہے، وہ اس کو دیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز جو ہے وہ پراپر طریقے سے انصاف کے ساتھ جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے مال کے خصوصی حقدار کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ اب دیکھیں کہ 273 میں جہاں پہ اس رکوع کو ختم کر رہے ہیں، تمہارے مال کے خصوصی حقدار وہ ہیں جو حاجت مند ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں گر چکے ہیں. اب جو ہم مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نکال رہے ہیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ میں سیکوینشلی بتا بھی رہے ہیں کہ جو تمہارا مال ہے اس میں سے جو تم دیتے ہو، بیسیکلی جو فی سبیل اللہ تم نکالتے ہو، اس میں جو حاجت مند ہیں. اب حاجت مند سے مراد یہ ہے کہ سفید پوش لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنا، ان تک راشن پہنچانا، ان کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے اوپر جو ہے پیسے کو لگانا، اور پھر اس کے بعد ان کی اولاد اگر وہ نہیں پڑھا پا رہے تو اس کے اندر ان کو کنٹریبیوٹ کرنا، ان کو بزنسز جو ہے وہ اسٹیبلش کر کے دینا. مطلب ایسی کام کرنا جس سے کہ ان کا لائیولیہڈ بہتر ہو جائے، جس سے کہ وہ اسٹیبلش ہو جائے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ پھر وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں گر چکے ہیں، وہ لوگ جو صرف اور صرف خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو غالب اور نافذ کرنے کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، ان سب کو ہیلپ سپورٹ کرنا. اب ایک مدرسہ ہے جو بنے ہی صرف اور صرف فتنہ فساد کے لیے ہے، اور جس مدرسے اور جس مسجد سے جو ہے وہ فرقہ پرستی کی آگ نکل رہی ہے، ایسے مدرسوں کو سپورٹ کرنے کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے مدارس جہاں پہ جو ہے وہ فتنہ اور فرقہ واریت اور لوگوں کی نفرتیں اور سنی شیعہ فسادات اور اس طریقے سے جو ہے وہ یہ کافر اور وہ کافر کی جو وہ باتیں نکلتی، ایسی جگہ پہ کنٹریبیوٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ان مبلغین سے مراد یہ ہے جو ایک اللہ کے ہو رہے ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ ایک اللہ کے ہو رہے تھے، وہ ہو رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئے تھے. تو دین اسلام کی بات ہو رہی ہے جو دین حنیف ہے، اور دین حنیف کی جو بالکل سیدھی آیات ہیں وہ یہ آیات ہیں جو میں آپ کو اس ٹائم قرآن کریم فرقان حمید سر پڑھ کر سنا رہا ہوں. اب یہ ملک میں چل پھر نہیں سکتے، یہ وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کو غالب اور نافذ کرنے کے لیے جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں. ان لوگوں کو آپ اپنا مال دیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. ان کے صبر اور سوال نہ کرنے کی وجہ سے اب وہ کرتے بھی نہیں ہیں، سوال بھی نہیں کرتے، وہ جس طرح کی مشکل ہے وہ مانگتے نہیں ہیں، وہ اپنے اوپر فاقہ کشی جو ہے وہ برداشت کر لیتے ہیں، مگر وہ یہ کہ مانتے نہیں ہیں. ان کی علامتوں سے پہچان لو. اب ان کی جو کیا ہے کہ وہ صبر نہیں کریں گے، سوال نہیں کریں گے، تو میں نے ان کی علامتوں میں سے پہچان لو گے، جو علامتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، پہچان لو گے کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے. وہ ہر اچھی چیز اور ہر اچھی چیز جو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ اسے خوب جانتا ہے. اب دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک وہ لوگ ہیں جو کہ مال دینے والے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین غالب کرنے والے ہیں. اب ان کے درمیان آپ دیکھ لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ غزوات کے لیے جو ہے وہ کیا لیا، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں سے پیسوں کو اکٹھا کیا، اپنے فنڈز کو کریٹ کیا، جس سے جو ہے وہ جنگوں کے اندر جو ہے وہ جو لوگ جاتے تھے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، جنہوں نے جان اور مال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بیچ ڈالی، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ سارے کے سارے کام ہوئے. آج ہم نے اس کو بالکل ہی اکثر بدل دیے. ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی شارٹ کٹ مارا جائے، اپنا بہت سارا حرام مال کمایا جائے، سود کے ساتھ بزنس بھی کرتے ہیں، دسترخوان بھی لگاتے ہیں، لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ بھی کرتے ہیں، ساتھ دسترخوان بھی لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پورا دن جو ہے وہ جھوٹ بول کر جھوٹی تجارت بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ منع فرمائی ہیں کہ پہلے تم جو محنت سے کماتے ہو، جو حلال کماتے ہو، وہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اوپن اپ کی ہے، وہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ جو پیشہ ور گداگر ہیں، ان پیشہ ور گداگر جو ہیں ان کے ساتھ آپ بدتمیزی نہیں کر سکتے. اگر ہم دیکھیں اوورال تمام آیات کے اندر کہ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو لپٹ کر مانگتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو نہیں مانگتے. اب جو مانگتے ہیں، جو پیشہ ور گداگر ہیں، دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں ان کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگتے ہیں ان کے لیے انگارے ہیں. مطلب یہ بہت ہی خطرناک ترین جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں تو تازیانہ ہے جو بج رہا ہے ان گداغروں کے لیے جو مانگ رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت 4 کروڑ ہیں ریکارڈ کے مطابق، اس سے زیادہ ہوں گے اگر ہم این جی اوز کو اکٹھا کر لیں ود اپالوجیز، بٹ دس از دی فیکٹ کہ ٹاپ سے باٹم تک ہم سب کے سب لوگ مانگ رہے ہیں اور ہم میسر کو سمجھ نہیں رہے. ہمارا پیر جو ہے وہ بھی مانگ رہا ہے
اپنے مزار کے لیے، ہمارا جو مسجد کا امام جو ہے وہ بھی مانگ رہا ہے مسجد کے لیے، ہمارا جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ بھی چندے مانگ رہا ہے، ہمارے جو ہے وہ کوئی سیلاب کے نام پہ مانگ رہا ہے، کوئی کسی نام پہ مانگ رہا ہے، ہر بندہ مانگ رہا ہے۔ اور مانگنے والے جو ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ دین اسلام جو ہے وہ دینے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینے والے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ اخلاق کے جو ہیں وہ اعلیٰ ترین درجے پر ہیں۔ مجھے آپ بتائیں لینے والا جو ہے وہ کہاں سے دین اسلام کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے؟ ایک لینے والا آدمی جو ہے اس کی کیا خودی ہوگی، کیا اس کا جو ہے وہ مینٹل جو ہے وہ کیلیبر ہوگا کہ وہ دین کو غالب کرے گا؟ تو یہ ہمیں سمجھنا ہے، ان آیات کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ جو ملک دے رہے ہیں وہ امیر سے امیر ہو رہے ہیں۔ آپ چائنا ہمارے سامنے اگزامپل ہے، ہم دیکھ لیں کہ چائنیز گورنمنٹ کو کتنی جو ہے وہ این جی اوز کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہماری جو ہے وہ زور لگا لگا کے ہماری این جی اوز جو ہیں ایک ہم یہ کیا امپیکٹ ہے اس ملک کے اندر، جو بھی ہم لوگوں سے مانگ مانگ کے ہم کام کرتے ہیں۔ اس سے اگر ہم یہ کہ مل کے سینڈیکیٹس بنائیں، خود بھی کنٹریبیوٹ کریں، دوسروں سے بھی کنٹریبیوٹ کروائیں، اور پورے کے پورے معاشرے کو بہتر کریں، اچھے پروجیکٹس مینس تجارت کریں، تجارت کو تجارت کی طرح کریں اور اپنا جائز منافع کمائیں، تعلیم کے ساتھ تجارت لنک نہ کریں، اس کو تعلیم کی طرح کروائیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر کتنی زیادہ جو ہے وہ برکتیں لے کر آتے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ گداگر انگارے تو جمع کر رہے ہیں قرآن کریم اور احادیث کی روشنی کے اندر، مگر جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہم ان کو جھٹک نہیں سکتے، ہم ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے، ہم ان کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کر سکتے۔ اس کا بھی حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔